अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लाइफ एंड लिविंग टू पाक स्टडीज़ में जो आप लोगों का आज का लेक्चर है उसका टॉपिक है 1962 का आइन और 1973 का आइन। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग करारदाद मकासद और 1956 के आइन को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। 1956 के बाद जो मज़ीद दो आइन पाकिस्तान की तारीख में बनाए गए थे उनमें से जो पहला है वो 1962 का कानून है 1956 के कानून के बाद, और 1973 का आइन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 1962 के आइन की इस्लामी दिफात डिस्कस करेंगे आज। आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो इस्लामी दफात हैं वो मेंशन की हुई हैं जो कि इस आइन में शामिल की गई थी। लेकिन 1962 का आइन शुरू करने से पहले हम 1956 के आइन का थोड़ा सा फ्लैशबैक कर लेते हैं कि वो उस आइन में ऐसी कौन कौन सी दफात थी जो 1962 के आइन में भी शामिल की गई और ऐसी कौन सी वजूहात थी जो 1956 का जो आइन है वो मनसूख कर दिया गया था और उसकी जगह फिर एक नया आइन बनाया गया था जो कि 1962 का आइन था। नो डाउट कि जो 1956 का आइन था वो पाकिस्तान को 9 बरस लगे थे ये वाला आइन बनाने में। ठीक है, और पाकिस्तान बनने के 9 बरस बाद यानी 1947 में पाकिस्तान वजूद में आता है, तो 1947 से ऑनवर्ड्स 1956 तक पाकिस्तान बग़ैर आइन के ही चलता रहा है। और इस टाइम पीरियड के दरमियान में करारदाद मकासद आती है जिसको आइन के तौर पे नाफिज किया जाता है, और जो एक फुल फ्लेज और प्रॉपर आइन था पाकिस्तान को 1956 में मंजूर होता है और उसको नाफिज किया जाता है। ठीक है, ऑल्दो उसमें बहुत सी इस्लामी दफात शामिल की गई थी 1956 के आइन में, और उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें थीं जो पाकिस्तान के हक़ में थीं और पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए बहुत ही काबिल तारीफ़ थी। लेकिन 1956 का आइन सिर्फ 2 साल तक नाफिज रह सका था और उसके बाद वो मनसूख हो गया था। 1956 के इलेक्शन के बाद जो पहली बार पाकिस्तान की तारीख में सदर मुंतखब किया गया, इससे पहले 1947 से ऑनवर्ड्स 1956 तक पाकिस्तान में गवर्नर जनरल का रिवाज था, यानी यहाँ पे गवर्नर जनरल होता था पूरे मुल्क का एक। लेकिन 1956 में इलेक्शंस हुए और 1956 के इलेक्शंस के बाद सदर मुंतखब किया गया, और उस वक्त जो सदर थे जिनको मुंतखब किया गया था, जो पाकिस्तान के पहले सदर मुंतखब हुए, उनका नाम सिकंदर मिर्ज़ा था। ठीक है, सिकंदर मिर्ज़ा जो है वो नवाब के एक बंगाल थे मीर जाफ़र। ठीक है, ये उनके ग्रैंड सन थे यानी ये उनके पोते थे, और एक बहुत ही रिच और फ्यूडल फैमिली से इनका ताल्लुक़ था। इन्होंने प्रेसिडेंसी के लिए इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए और ये सदर मुंतखब हो गए 1956 में। लेकिन इनके टाइम पे जो आर्मी के कमांडर थे यानी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस वक़्त, वो जनरल अयूब खान थे। और 1956 का आइन आया, सदर मुंतखब हो गए सिकंदर मिर्ज़ा। लेकिन 2 साल बाद ही सदर अयूब खान ने देखा कि मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। जिस तरह 1956 के आइन में इस्लामी दफात शामिल की गई हैं वो पूरी नहीं हो रही। ठीक है, उनका मुकम्मल तौर पे वो इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही, तो उन्होंने 1958 में 1958 में ये 1956 का जो आइन था वो मनसूख कर दिया और सिकंदर मिर्ज़ा को भी उन्होंने बरतरफ कर दिया, यानी कि जो वो सदर थे उनको उतार दिया गया उनके ओहदे से 2 साल बाद ही, और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला मार्शल लॉ था जो 1958 में नाफिज किया गया था अयूब खान की तरफ से। ये मार्शल लॉ मुल्क में 2 साल नाफिज रहा, और फिर 1960 में मतलब 1958 से 1960 तक मार्शल लॉ का पीरियड ही चलता रहा, और जो हमारा मुल्क है वो आर्मी के कंट्रोल में रहा। ठीक है, उसके बाद 1960 में एक कमेटी अयूब खान की हिदायत पे कायम की गई जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेन बॉडी थे। ठीक है, उनकी सुपरविजन में एक कमेटी कायम की गई थी जिसमें उनको ये टास्क दिया गया कि आप लोगों ने अब मुल्क के लिए एक नया आइन बनाना है और एक मुकम्मल आइन बनाना है जिसमें इस्लाम की तमाम दफात शामिल होती हों और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन यकीनी बनाई जाए। इस मकसद के लिए काम 1960 के एंड पे ही शुरू हो गया, और तकरीबन 1 साल बाद जो है, और 1961 में फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अंडर कमेटीज़ बनी हुई थी उन्होंने ऐसी तजावीज़ पेश की कि आइन में ये चीज़ें मज़ीद ऐड ऑन हो सकती हैं। ठीक है,
ان تجاویز میں تھوڑی سی چینجنگز کی گئیں، تھوڑی سی ترامیم کی گئیں، اور تقریباً بلکہ ایگزیکٹلی جو ڈیٹ ہے 8 جون 1962 کو ایوب خان نے پورے ملک میں 1962 کے آئین کو نافذ کر دیا. ٹھیک ہے. ایوب خان 1962 میں ملک کے صدر بن چکے ہوئے تھے. پہلے وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے اسکندر مرزا کے ٹینیور میں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے مارشل لاء نافذ کر دیا اور جو ملک ہے وہ آرمی کے کنٹرول میں چلا گیا پورا، تو پھر وہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملک کے صدر بن گئے. ٹھیک ہے. اور صدر بننے کے بعد اور یہ 1962 کے آئین کی منظوری کے بعد ایوب خان نے 10 سال سے زیادہ پاکستان کی صدارت کا عہدہ سنبھالا. ٹھیک ہے. اور جو 1962 کا آئین ہے وہ صدارتی آئین تھا، یعنی کہ جو زیادہ تر پاورز تھیں وہ پریزیڈنٹ کے پاس تھیں. 1956 کا جو آئین ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایک جمہوری نظام تھا. ٹھیک ہے. جمہوری یعنی ڈیموکریسی کا نظام تھا اور وہ وفاقی طرز حکومت تھا، فیڈرل سسٹم تھا. لیکن جو 1962 کا آئین تھا اس میں ڈفرنس کیا تھا 1956 کے آئین سے، کہ یہ صدارتی نظام تھا جس میں صدر کو پاورز حاصل تھیں ساری. اس آئین کی جو بیسک زیادہ امپورٹنٹ اسلامی دفعات ہیں ان میں سے آپ لوگوں کی اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، میں نے چند ایک جو ہیں وہ ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، جن میں سے جو پہلی ہے وہ 1956 کے آئین کی پہلی دفعہ کے تحت ہی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے اور جو بھی ملک کا حکمران ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں ملک کے تمام فیصلے کرے گا اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس امانت سمجھ کر چلائے گا. اس کے بعد جو سیکنڈ ہے وہ ملک کا نام ہے. ٹھیک ہے. ملک کا نام 1962 میں ملک کا جو نام ہے وہ پہلے تو صرف جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. ٹھیک ہے. لیکن پھر جب پبلک ڈیمانڈ آئی کہ نہیں آپ اس کو صرف جمہوریہ پاکستانی، کیونکہ یہ ایک مسلم کنٹری ہے، ایک اسلامک کنٹری ہے، تو آپ اس کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رہنے دیں، تو پھر ملک کا نام ترمیم کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی کر دیا گیا. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ آ جاتا ہے 1956 کے آئین کی طرح کہ صدر کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا، کہ جو بھی ملک کا حکمران ہوگا صدر ہوگا، کیونکہ ایک مسلم کنٹری ہے اس لیے جو ملک کا حکمران ہے وہ مسلمان ہی ہوگا. فورتھ پوائنٹ ہے اسلامی اقدار کا فروغ. اسلامی اقدار کا فروغ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ملک میں عدل، انصاف، مساوات، آزادی رائے اور جمہوریت جیسے اصولوں کو اپنایا جائے گا، اور جو بھی حکمران ہوں گے ملک کے وہ ان اصولوں کی فراہمی یقینی بنائیں گے، یعنی ان اصولوں کی پابندی یقینی بنائیں گے ملک میں. کیونکہ یہ سب اسلامی اقدار ہیں. مساوات اسلام کی اقدار ہے، آزادی، جمہوریت، رواداری، انصاف، عدل، یہ ساری اسلامی قدریں ہیں. ٹھیک ہے. اور ان چیزوں کی فراہمی یقینی بنانا حکمران کی ذمہ داری ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے اسلامی قانون کا نفاذ ہوگا، یعنی جتنے بھی قوانین ہوں گے وہ اسلام کی روح سے ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ اسلام کے پابند ہوں گے اور قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، یعنی جتنے بھی فیصلے کیے جائیں گے وہ قرآن اور سنت کی روح سے ہوں گے. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے قرآن اسلامیات کی لازمی تعلیم، یعنی قرآن مجید کی تعلیم اور اسلامک سٹڈیز جو ہے یہ والے سبجیکٹس یہ امپورٹنٹ ہوں گے آپ کی انیشیل کلاسز میں. اسکول لیول پہ یہ والی تعلیم کو ضروری قرار دیا گیا کہ ملک کا حکمران اس تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے یا اس تعلیم کی فراہمی کے لیے اقدامات کرے گا، اور اسلامک سٹڈیز اور قرآن مجید کی جو تعلیم ہے اس کو لازم و ملزوم قرار دے گا اسکول لیول پہ. اس کے بعد آ جاتا ہے اسلامی ممالک سے دوستانہ تعلقات. 1962 کے آئین میں یہ والی چیز بھی مینشن کی گئی 1956 کے آئین کی طرح کہ اسلامی ممالک سے ہمارے برادرانہ تعلقات ہوں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے زکوٰۃ اور اوقاف کا نظام. 62 کے آئین میں زکوٰۃ اور اوقاف کے جو نظام تھے ان کو الگ الگ کر دیا گیا. زکوٰۃ کے لیے ایک الگ سے پورا سسٹم بنایا گیا اور اوقاف کے لیے ایک الگ سے. زکوٰۃ کے محکمے کے انڈر زکوٰۃ اکٹھی کرنے سے لے کر زکوٰۃ خرچ کرنے تک کے تمام امور شامل تھے کہ کس طرح سے زکوٰۃ اکٹھی کرے گا عملہ محکمہ زکوٰۃ کا، اور پھر اس کو عوام کی فلاح و بہبود پر کس طرح سے خرچ کرے گا.
اور اس کے بعد جو اوقاف کا نظام تھا، اوقاف کے نظام میں جتنے بھی دوسرے مذہبی امور آ جاتے ہیں، جتنے بھی مذہبی معاملات ہیں وہ سب اوقاف کے نظام کے انڈر آ جاتے ہیں. جس طرح سے مساجد کی مینٹیننس آ جاتی ہے کہ مساجد کو کس طرح سے لک آفٹر کرنا ہے، ان کی دیکھ بھال کیسی ہوگی. اس کے مساجد کے علاوہ جتنی بھی ایسی عمارتیں ہیں جو اسلامی ثقافت کو پورٹرے کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اوقاف کے نظام کے انڈر آئی تھیں. اور اس کے علاوہ بھی جتنے اسلام ریلیٹڈ معاملات تھے وہ اوقاف کے سپرد کر دیے گئے تھے. اس کے بعد نیکسٹ یہ آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا غلطیوں سے پاک قرآن مجید. 1962 کے آئین میں یہ ایک نئی دفعہ تھی جو شامل ہوئی تھی کہ غلطیوں سے پاک قرآن مجید کی جو اشاعت ہے وہ ممکن بنائی جائے، اور اس کی ذمہ داری حکومت کو دی گئی تھی کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ پورے ملک میں ایسے قرآن مجید پبلش ہوں جن میں کوئی زیر زبر کی بھی غلطی نہ ہو، کیونکہ اگر زیر زبر کی بھی غلطی ہو تو چھوٹے سے ورڈ کا مطلب بھی عربی میں بدل جاتا ہے. اس لیے حکومت نے اس پر شدید زور دیا اور حکمران کی ذمہ داری لگائی کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے پورے ملک میں کس طرح سے غلطیوں سے پاک قرآن مجید کی اشاعت ممکن بنانی ہے. جو نیکسٹ چیز اس 1962 کے آئین میں بنائی گئی وہ اسلامی مشاورتی کونسل ہے. اسلامی مشاورتی کونسل کا جو بیسک مقصد تھا وہ ہر طرح کے مسئلوں سے ریلیٹڈ تھا، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہیں، کوئی ثقافتی، کوئی سماجی، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے. ایڈمنسٹریٹو لیول پہ یعنی انتظامی لیول پہ ان تمام شعبوں میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کونسل کے جتنے بھی ممبر ہوں گے، ٹھیک ہے، ان ممبرز میں جو ایک کرائٹیریا بنایا گیا تھا وہ صدر پاکستان کو اس کونسل کا ہیڈ کنسیڈر کیا گیا تھا، اور اس کی سپرویژن میں 5 سے لے کے 12 ارکان یعنی وہ 5 to 12 کے نمبر کے درمیان بندے رکھ سکتا تھا اس کونسل میں. اور وہ بندے ایسے ہونے چاہیے کہ وہ بندے اسلام کا کمپلیٹ نالج رکھتے ہوں، پڑھے لکھے ہوں اور اس طرح کے تمام مسائل کے بارے میں جانتے ہوں، قرآن و سنت کا ان کے پاس علم ہو کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے، کوئی سیاسی مسئلہ درپیش آ گیا ہے، کوئی کاروباری مسئلہ ہے ملک کا، تو اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح سے حل کرنا ہے. اس کے علاوہ اس اسلامی مشاورتی کونسل کا ایک اور ٹاسک یہ تھا کہ وہ 4 صوبوں کو، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد کو ایسی سجیسشنز دے گا، ان کی رہنمائی کرے گا ایسے معاملات میں جس سے مسلمان اسلام کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزار سکیں. اس کے بعد وہی 1956 کے آئین کی طرح اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا، عدلیہ کی آزادی ہوگی، جج غیر جانبدار رہتے ہوئے فیصلے دیں گے، انصاف کو یقینی بنایا جائے گا، سود کا خاتمہ کیا جائے گا. یہ اس جگہ پہ مینشن نہیں ہوا ہوا لیکن سود کا خاتمہ بھی یقینی بنایا جائے گا. 1962 کے آئین میں کلیئرلی لکھ دیا گیا کہ جتنے بھی کاروبار اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں جو سود کی بیسس پہ انٹرسٹ بیسڈ ہیں، ایسے تمام کاروباروں کو ختم کر دیا جائے گا، اور جو کاروبار کے قوانین اسلام نے بتائے ہیں قرآن مجید میں صرف انہی کو پریکٹس کیا جائے گا پورے ملک کے اندر. اس کے علاوہ جتنے بھی سودی کاروبار ہیں، انٹرسٹ لیا جا رہا ہے، انٹرسٹ دیا جا رہا ہے، یہ والا سسٹم ختم کیا جائے گا. یہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو 1962 کے آئین میں شامل کی گئی تھیں. 1962 کا جو آئین ہے ملک میں تقریباً 8 سال تک نافذ رہا تھا، اور جو جنرل ایوب خان ہیں انہوں نے سب سے زیادہ لمبے عرصے تک پاکستان کی تاریخ میں ملک پر حکمرانی کی تھی. یعنی کہ وہ 58 میں ٹیک اوور کرتے ہیں ملک کو، مارشل لاء نافذ کرتے ہیں، اور 58 سے آنورڈ 69 تک انہوں نے پاکستان پہ حکمرانی کی تھی ایز اے صدر. اور اس کے بعد 69 میں کیونکہ ایوب خان کے اگینسٹ ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کی تحریک شروع ہو گئی تھی، ان کی پرسنالٹی کے اگینسٹ جا کر عجیب سے سلوگنز شروع ہو گئے تھے ان کے خلاف، جو کیونکہ وہ ایک پڑھے لکھے انسان تھے اس لیے ان کو یہ برداشت نہیں تھا کہ اس طرح کی ورڈنگ ان کے لیے یوز کی جائے، کیونکہ لٹرلی ان کے لیے ابیوزو لینگویج یوز کی گئی تھی. حالانکہ اس بات سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ ایوب خان کے ٹینیور میں ملک میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں. یہ جو آپ لوگ اسلام آباد آج ہم لوگوں نے اس کو کیپٹل بنایا اور اتنا خوبصورت ہے اور وہ ورلڈ کا 2nd اور 3rd بیوٹیفل کیپٹل مانا جاتا ہے، یہ جنرل ایوب خان نے ہی کنسٹرکٹ کیا تھا. انہی کی سپرویژن میں اسلام آباد پاکستان کا حصہ بنا تھا.
اور اس کو خوبصورت بنانے کا کام بھی جنرل ایوب خان نے ہی کیا تھا. لیکن 1969 میں ان کے اگینسٹ ایک تحریک کا آغاز ہوتا ہے اور وہ تحریک اپنی پیک پہ ہوتی ہے, اور اس تحریک میں بہت ہی فلاز یہ تھے کہ اگر آپ نے کسی کے اگینسٹ تحریک چلانی ہے تو اس کے بھی ایک لاجیکل ٹرمز ہیں, لاجیکل ریزننگ ہے. اختلافات ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ جنرل ایوب خان پورے پاکستان کو ہی اچھا لگتا تھا, اختلافات تھے, اپوزیشن تھی ان کے اگینسٹ, لیکن ان کے خلاف جو سلوگنز ریز ہونا شروع ہو گئے تھے وہ ان کو برداشت نہیں تھے, جس کی وجہ سے جنرل ایوب خان نے 25 مارچ 1969 کو اپنی صدارت سے استعفیٰ دے دیا تھا, کیونکہ وہ جیسے میں پہلے مینشن کر چکی ہوں پڑھے لکھے انسان تھے اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح کے فضول سلوگنز ان کے اگینسٹ ریز کیے جائیں. تو انہوں نے خود ہی اس سے انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ کوئی آ کر مجھے اتارے گا, انہوں نے عقلی ثبوت دیتے ہوئے 25 مارچ 1969 میں خود ہی استعفیٰ دے دیا تھا. انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اپنی صدارت سے, اور ایک بار پھر ملک میں مارشل لاء لگ گیا تھا, اور اس ٹائم کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے وہ جنرل یحییٰ خان تھے, جنہوں نے حکومت سنبھالی, اور انہوں نے حکومت سنبھالتے 1962 کا جو آئین تھا وہ منسوخ کر دیا تھا. جتنی بھی اسمبلیز تھی پاکستان میں ان کو توڑ دیا گیا, ان کو ختم کر دیا گیا. اور انہوں نے ایک بات کلیئرلی مینشن کی تھی, کیونکہ پاکستان میں یہ بھی بہت افواہیں اڑ رہی تھیں فوج کے اگینسٹ کہ جو فوج ہے وہ ملک کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے, وہ ملک کی باغ ڈور سنبھالنا چاہتی ہے. تو جنرل یحییٰ خان نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ فوج کے کوئی بھی سیاسی موٹیوز نہیں ہیں, کوئی ایسی فوج کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ ملک کو سنبھالنا چاہتے ہیں یا ملک پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کلیئرلی عوام کو بتایا کہ ہم لوگ عام انتخابات کروائیں گے, یعنی الیکشنز کروائیں گے, اور الیکشنز کے بعد اقتدار عوام جو بھی نمائندہ منتخب کرے گی اپنے لیے, ہم اقتدار اس کے حوالے کر دیں گے. اور اسی موٹیو کے لیے 1970 میں جنرل یحییٰ خان نے الیکشنز کروائے, عام انتخابات کروائے تھے, لیکن اس کے جو ریزلٹس تھے وہ بہت ہی پتھیٹک آئے تھے. تو ان پتھیٹک ریزلٹس کی وجہ سے پاکستان ایک نئے کرائسس کا شکار ہو گیا تھا, ایک نیا بحران پاکستان میں آ گیا, اور اسی کرائسس کی وجہ سے 1971 کو مشرقی پاکستان یعنی کہ جو بنگلہ دیش کے نام سے آج ایک ملک قائم ہے وہ بھی پاکستان سے الگ ہو گیا. اس کی کیا وجوہات تھی 1971 میں ایسٹ پاکستان کا پاکستان سے الگ ہونا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ایسی کیا روٹ کازز تھیں جس کی وجہ سے بنگلہ دیش الٹیمیٹلی پاکستان سے الگ ہو گیا. لیکن فی الحال ابھی ہم لوگ 1962 کے آئین کے بعد 1973 کے آئین کو ڈسکس کریں گے. آپ لوگ اپنی سکرینز پہ سامنے دیکھ سکتے ہیں 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات. 1973 کے آئین میں ایسی کون سی نئی چیزیں ایڈ آن ہوئی تھیں اور کون سی چیزیں تھیں جو پچھلے دونوں آئین 1956 اور 1962 کے آئین سے ریزیمبلنس رکھتی تھی. 1971 میں پاکستان سے جو مشرقی پاکستان ہے یعنی کہ بنگلہ دیش وہ الگ ہو جاتا ہے, اور 1971 میں ہی 1971 کے اینڈ پہ دسمبر میں 20 دسمبر 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے حکمران بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مارشل لاء کیونکہ اس ٹائم پاکستان میں لگا ہوا تھا, لیکن وہ پہلے سول ایڈمنسٹریٹر تھے جنہوں نے پاکستان کی صدارت کا عہدہ سنبھالا تھا. یعنی کہ جب ملک میں مارشل لاء لگا ہوتا ہے تو صرف اور صرف جو ملک کی حکمرانی ہے وہ کوئی فوج ریلیٹڈ بندہ ہی کر سکتا ہے, یعنی کوئی جنرل, کوئی کرنل, مطلب اس انسان کا فوجی ہونا مسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا تعلق آرمی سے ہونا مسٹ ہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو 1971 میں کیونکہ وہ ایک فوجی نہیں تھے, ان کا آرمی سے کوئی لنک نہیں تھا, لیکن وہ پہلے سول ایڈمنسٹریٹر یعنی کہ وہ سول بندے تھے جن کو مارشل لاء کا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا تھا. تو یہ والا جو ٹائٹل ہے سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کا وہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے جب پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی تھی, اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا تھا, تو ان کو بہت سی مشکلات اور بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا, جس میں سب سے جو پہلا اور امپورٹنٹ چیلنج تھا وہ ایک ایسا آئین تشکیل دینا تھا جو مستقل ہو. کیونکہ 1956 سے آنورڈز جب سے پاکستان بنا تھا 1947 سے آنورڈز پہلے 9 سال لگ گئے آئین کو بنانے میں. 1956 کا آئین آیا جو 2 سال بعد ہی منسوخ ہو گیا. پھر 1962 کا آئین آیا, وہ بھی کچھ سالوں بعد منسوخ کر دیا گیا. تو بار بار آئین میں تبدیلیاں کرنے سے بھی ملک
کرائسس کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے جو پہلا ٹاسک تھا یا ان کا پہلا چیلنج تھا وہ ایک پرماننٹ آئین بنانا تھا. اس کے علاوہ پاکستان کے تمام اداروں کو نئے سرے سے منظم کرنا تھا اور اسی مقصد کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی. کمیٹی کی تشکیل کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کی بک میں کلیئرلی مینشنڈ ہیں. ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور الٹیمیٹلی 14 اگست 1973 کا آئین نافذ ملک میں کر دیا گیا تھا. اور یہ نہ صدارتی آئین تھا. اس آئین کی 2 خصوصیات تھی. یہ پارلیمانی آئین تھا اور جمہوری آئین تھا. یعنی ملک میں پارلیمنٹ کا سسٹم ہوگا جو آج بھی سسٹم نافذ ہے ہماری پارلیمنٹ, اور دوسرا ڈیموکریسی. ملک میں جمہوریت ہوگی, عوام اپنا نمائندہ منتخب کرے گی. اس آئین میں جو کل دفعات تھی وہ 280 دفعات تھیں. اس آئین کی جو خصوصیات ہیں اس میں پچھلے 2 آئین کی طرح اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ اللہ حاکم اعلیٰ ہے اور اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اس کے بعد ملک کا جو نام ہے وہ ایز اٹ از پچھلے آئینوں کی طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رکھا گیا. اس کے بعد جو ایک نئی چیز تھی اس آئین میں 1973 کے آئین میں وہ سرکاری مذہب تھی. ٹھیک ہے, جو 3rd پوائنٹ آپ لوگوں کو آپ کی اسکرینس پر نظر آ رہا ہے, سرکاری مذہب. اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دے دیا گیا تھا تاکہ جو ڈفرینٹ قسم کے اللاجیکل فتنے اٹھ رہے ہیں ملک میں کہ یہ سیکولرزم آ جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, تو ان تمام فتنوں کا دباؤ یا خاتمہ ضروری تھا, جس کے لیے آئین میں شامل کر دیا گیا کہ جو ملک کا سرکاری مذہب ہے, کیونکہ یہ ایک مسلم کنٹری ہے اور یہ اسلام کے نام پہ وجود میں آئی ہے, تو اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب ہوگا. اس کے بعد وہی صدر اور وزیر اعظم جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے. پچھلے 2 آئین میں صرف صدر کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا, لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی سپرویژن میں یہ چیز بھی لازمی قرار دی گئی کہ صدر کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے. اس کے بعد ایک اور نئی چیز جو اس آئین میں شامل کی گئی وہ مسلمان کی تعریف تھی. یعنی مسلمان کی تعریف اس میں پیش کی گئی اس آئین میں کہ ایکچول سینس میں یا لٹرل سینس میں مسلمان کون ہوگا, اور وہی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مسلمان یا مومن تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمام رسولوں پر, تمام کتابوں پر, تمام فرشتوں پر, اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت اور ختم نبوت پر بھی ایمان نہ لے آئے. اور یہی تعریف سلمان کی آئین میں بھی پیش کی گئی, جس کی روح سے, اور یہ پہلی بار تھی کسی بھی پاکستان کے مختلف دساتیر میں. 1973 کے آئین میں یہ پہلی بار مسلمان کی تعریف تھی جو پیش کی گئی کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں, اس کے ساتھ نبیوں پر ایمان لے کر آئیں, فرشتوں پر ایمان لے کر آئیں, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لے کر آئیں اور روز قیامت پر ایمان لے کے آئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ وہ ختم نبوت پر بھی ایمان لے کے آئیں. آپ لوگوں کو مرزا غلام احمد قادیانی کا واقعہ موسٹلی لوگوں نے پڑھا ہوگا, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اسی طرح کے فتنوں کا گلا گھونٹنے کے لیے کہ ان فیوچر پاکستان جیسی اسلامک کنٹری میں کوئی اس طرح کا دعویٰ نہ کر سکے کہ وہ نبی ہے یا اس کو نبوت حاصل ہے, مسلمان کی تعریف بیان کر دی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور نبوت ان پر ختم ہو جاتی ہے, تو مسلمان تب تک مسلمان نہیں کہلایا جائے گا جب تک وہ ختم نبوت پر بھی ایمان لے کر نہیں آئے گا. اور پاکستان کے آئین میں ہی یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوورز تھے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا, جن کو احمدی بھی کہا جاتا ہے, کچھ سیکٹس اس کو احمدی بھی کہتے ہیں. اس کے جو فالوورز ہیں وہ پاکستان کے آئین 1973 کے آئین کی روح سے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں جو نبوت کی خاتمہ یا ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا. اس کے بعد قرآن مجید کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا تھا. اسکولز لیول پہ اسلامی معاشرے کا قیام کیا جائے گا جہاں پہ اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے گا, قرآن و سنت کے اصولوں کی پیروی کی جائے گی. اور پھر 1962 کے آئین کی طرح 1973 کے آئین میں بھی قرآن پاک کی غلطیوں سے پاک اشاعت کی جائے گی, یعنی جتنے بھی قرآن پاک پبلش ہوں گے ملک کے اندر ان میں زیر زبر کی غلطی کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ وہ غلطیاں بھی نہ ہوں. عربی زبان کی تعلیم 1973 کے آئین میں عربی زبان کو بھی بہت امپورٹنس دی گئی اور اس کو تعلیم کا حصہ قرار دیا گیا کہ اسکولز لیول پہ عربی زبان بھی پڑھائی جائے گی تاکہ قرآن مجید کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. صرف قرآن مجید کو عربی میں پڑھ لینا ضروری نہیں ہے,
اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا یا عربی زبان کا علم ہونا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے 1973 کے آئین میں عربی زبان کی جو تعلیم ہے اس کو بھی لازمی قرار دیا گیا تھا، تاکہ قرآن مجید کے احکامات کو پڑھا جائے اور اس کی سمجھ بھی آئے۔ اس کے بعد اسلامی ممالک سے خوشگوار تعلقات ہوں گے، برادرانہ تعلقات ہوں گے، ان سے اپنے تعلقات استوار کیے جائیں گے، ڈپلومیٹک لیول پہ، ٹریڈ لیول پہ، اور ہر لیول پہ۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ تھا 1973 کے آئین کا، وہ نظریہ پاکستان کا تحفظ ہے۔ نظریہ پاکستان کے تحفظ کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ملک کے حکمران ہوں گے، جتنی بھی کیبنٹ ہوگی، پارلیمنٹیرینز ہوں گے، جتنے بھی وفاقی وزراء ہوں گے، صوبائی وزراء ہوں گے، اسپیکر ہوگا، ڈپٹی اسپیکر ہوگا، سینٹ کے چیئرمینز ہوں گے، ایون جتنے بھی لوگ گورنمنٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی جو حکمران سیکٹر سے تعلق رکھتے ہوں گے، جن میں میں نے مینشن کیا کہ وزیر ہیں، اسپیکرز ہیں، گورنرز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو اپنا جب وہ اوتھ لیں گے، یعنی اپنا حلف لیں گے اپنے اپنے عہدے کا، تو اس بات کا ساتھ وہ حلف دیں گے کہ وہ پاکستانی نظریے یعنی نظریہ پاکستان کی حفاظت کریں گے، اس میں کسی طرح کی ترمیم نہیں کریں گے۔ نظریہ پاکستان کیا ہے کہ وہ اسلام کا علمبردار ہے اور اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، اور اس نظریے کی حفاظت کرنا تمام گورنمنٹ امپلائیز، تمام گورنرز، تمام منسٹرز کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس نظریے کی حفاظت کس حد تک کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرارداد مقاصد آئین کا مستقل حصہ 1973 کے آئین میں قرارداد مقاصد کو ایک پرماننٹ آرگن کے طور پر شامل کر دیا گیا کہ قرارداد مقاصد کی جتنی بھی دفعات تھیں وہ 1973 کے آئین میں شامل کی جائیں گی۔ اور اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل کا بیسکلی جو مقصد تھا وہ کیوں اس کا عمل میں آیا کہ یہ والی جو کونسل ہوگی یہ ایک طرح کی مشاورتی کونسل ہوگی، یعنی یہ والی کونسل مشورے دے گی تمام گورنرز کو، تمام وزراء کو، کہ جب بھی وہ کوئی بل لے کر آتے ہیں کسی مسئلے سے ریلیٹڈ، تو وہ اس چیز میں ان کو گائیڈنس فراہم کریں گے کہ آیا یہ والا جو بل ہے یہ اسلام اور قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کونسل کا جو ایک اور ٹاسک تھا جو ان کو دیا گیا، وہ اس چیز کا بھی ان کو اختیار دیا گیا کہ جتنے بھی لاز بنیں گے پاکستان میں، جتنے بھی لاز پاس ہوں گے وہ کسی بھی مسئلے سے ریلیٹڈ ہیں، ان تمام لاز میں یہ لوگ رہنمائی فراہم کریں گے قانون ساز اداروں کی، جو لا سے ریلیٹڈ جتنے بھی شعبے ہیں ان کی رہنمائی فراہم کریں گی یہ والی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل، کہ جتنے یہ لوگ لاز پاس کر رہے ہیں یہ اسلام کے لاز کے اکارڈنگ ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کا تحفظ اور سود کا خاتمہ، زکوٰۃ کا سسٹم، یہ ساری دفعات بھی 1973 کے آئین میں شامل کی گئی تھی۔ اور جہاں تک 1973 کے آئین کی امپورٹنس کا تعلق ہے تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آئین ہے۔ فرسٹ جو اس کی امپورٹنس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس پہلا آئین تھا یہ جس پہ اسمبلی کے تمام وزیروں نے دستخط کر دیے تھے، اس کو میجورٹی نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اور اس آئین کو کنسیڈر کیا تھا کہ یہ اپنے اصل معنوں میں ایک اسلامی آئین ہے، ایک اسلامی ملک کا آئین ہے۔ اور آج تک جو پاکستان میں آئین نافذ ہے وہ 1973 کے آئین میں ہی تبدیلیاں اور ترامیم کر کے تو وہ نافذ کیا جاتا ہے، لیکن جو بیسک ہے وہ 1973 کا آئین ہی آج تک چل رہا ہے۔ اس میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں کہ یہ والی دفعات کو اس طرح سے مولڈ کر لیا جائے، حالات کے مطابق اپ گریڈ کر لیا جائے، لیکن جو بیسز ہیں وہ 1973 کا ہی آئین ہے۔